अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर मुसलमान यही चाहता है कि जो एक रिवायती हमें जोशो जज्बा नज़र आता है रमज़ानुल मुबारक में, जिस तरह से सब लोग इज्तिमात का एहतमाम करते हैं और इसके साथ साथ हर किसी की कोशिश होती है कि जो एक रूह परवर सा पूरा माहौल बन जाता है रमज़ानुल मुबारक में, इस साल भी ऐसा ही हो। हर कोई चाहता था कि मसाजिद को आबाद किया जाए, मसाजिद में तमाम लोग जमा हों और क़ुर्ब इलाही हासिल किया जा सके, रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात को समेटा जा सके। और हर कोई इस वजह से परेशान था कि कोरोना ने जो इस वक्त सिचुएशन बनाई हुई थी, ज़ाहिर है कि मसाजिद में तो इस वक्त हम देख रहे थे कि जुमा के जो इज्तिमात हैं उन पर भी उस तरह से पाबंदी थी कि तमाम लोग आकर जुमा नहीं पढ़ सकते थे और यही सबको परेशानी थी कि इस दफ़ा क्या होगा। इस हवाले से बहरहाल एक मुशावरत का आगाज़ किया गया और उसको एक हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कामयाब हो गई है हुकूमत पाकिस्तान और एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ये इजाज़त तो दे दी गई है कि मसाजिद में आप आएँ, नमाज भी पढ़ सकते हैं, तरावीह का भी एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उन्होंने शराइत, कुछ ज़वाबित बना दिए हैं और कहा गया है कि इन पर अमल पैरा होकर तमाम लोग आएँ और क़ुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करें। सवाल अब ये उठता है कि क्या इन तमाम जो पैरामीटर्स बना दिए गए हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा या नहीं। ये कितना मुस्बत या कितना खुशाइंद फैसला है कि तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं और क्या इसको तमाम लोग इसी स्पिरिट के साथ अमल दरामद करवा सकेंगे या नहीं। पहले हिस्से में इसी हवाले से बात होगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि इस बारे में तो इत्तेफाक हो गया, लेकिन जनाब क्या करें इस अमली सियासत का कि जहाँ पर हमें हर लम्हा एक नफाक ही नज़र आ रहा है, एक इख्तिलाफ ही नज़र आ रहा है सिंध हुकूमत और वफाक में। पहले भी बार बार हम देख रहे थे वज़रा के दरमियान जो कशीदगी नज़र आती थी और अब की बार तो हमने देखा है कि आला सतह से भी उसका इजहार कर दिया गया है। आखिर इस मसले में ये सियासत क्यों की जा रही है और सियासत कौन कर रहा है, इसका हल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे और आखिर में ये भी बात करेंगे कि क्या नज़रियाती लोग जो PTI से वाबस्ता थे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। इमरान खान साहब के पास आखिर नज़रिए के अलावा अब क्या है जो लोगों को दूर कर रहा है। तो जनाब आज काफ़ी कुछ है प्रोग्राम में, आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब आगाज़ करते हुए इस लिहाज से तो खुशाइंद है यकीनन कि एक इत्तेफाक भी हो गया और दूसरा ये कि मसाजिद तक लोगों का रास्ता खुल गया है, जो लोगों की बहुत बड़ी परेशानी थी कि किस तरह से रमज़ान मुबारक गुजरेगा। लेकिन सर जो इसमें बताई गई हैं बातें कि जिस तरह से आना है, मास्क लेकर अपने जाए नमाज के साथ आना है, वुज़ू करके आना है, जो तमाम नमाजियाँ आपस में वक्फा रखें, ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं एप्लीकेबल हैं, इस पर अमल दरामद कराया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है कि चले कम से कम उलमा किराम और हुकूमत बैठ आपस में मिल के बैठे हैं और एक अच्छा फ़ैसला किया है और दोनों में हम आहंगी भी पाई गई है और दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पे किसी लाहे अमल का ऐलान किया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या इस फैसले पे अमल करवाया जा सकेगा। आप ये देखिए, पहले हुकूमत की तरफ से जुमा करवाने पे पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अभी अगर आप कल का देखें जो कल गुजरा है, उस जुमे को भी कराची में, KP में, मुख्तलिफ जगहों पे ना सिर्फ ये कि जुमा की बाजमात नमाज अदा की गई हैं, बल्कि वो तस्वीरें छपी भी हैं, सोशल मीडिया पे भी आम हुई हैं। ना कर्फ्यू लगाना पड़ गया पिछले 2-3 जुम्मों ना तो किसी ने फेस मास्क पहना और सब ने कंधे से कंधा मिलाया हुआ था, जिस तरह से आम हालात में नमाज पढ़ाने का हुक्म है। तो हुकूमत ने ये जो आज कहा है ना कि जी 6 फीट का फासला हो, आप फर्श को धो लें, साफ करें, बड़ी अच्छी बात है, जमात नमाज होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर महफूज़ खातिर रखा जाना चाहिए कि इन चीज़ों पे अमल हो। अगर आप इन चीज़ों पे अमल ना करवा सके तो फिर इसका उल्टा नुकसान होगा। इसकी हमारे सामने अगर आप देखें ना तो जामिअतुल अज़हर की मिसाल हमारे सामने है, सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है। 26 मार्च को जामिअतुल अज़हर में कहा गया था कि कोरोना की वजह से ये एक ऐसी वबा है कि आप जो बाजमात नमाज है वो ना करेंगे। आगे रमज़ान में तरावी के हवाले से उन्होंने कहा। फिर ग्रैंड मुफ्ती हैं जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म, उन्होंने भी 13 अप्रैल को ये कह दिया, फिर अब दोबारा कह दिया कि अगर इस कोरोना की यही सूरत हाल रही तो ना सिर्फ ये कि तरावी की नमाज बाजमात अदा नहीं की जाएगी, बल्कि हो सकता है ईद उल फितर की नमाज भी ना अदा। उन्होंने कहा नमाज ईद भी आप घर पर अदा करें। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे क्योंकि कानून की बालादस्ती है, वो लोग अमल करवा लेते हैं।
آپ کیا عمل کروا پائیں گے؟ اگر آپ عمل کروا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے اب عمل کیسے کروانا ہے، یہ علماء کرام کی بھی اب بڑی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمام علماء کرام اب اپنا یہ قومی فریضہ سمجھ کے اس کو کریں. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو پائے گا، یہ میرا اگلا سوال ہوگا آپ سے، لیکن میں پہلے ہلالی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لینا چاہ رہی ہوں کہ یہ فیصلہ ہے کیسا. ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقاعدہ پابندی ہی رکھی جاتی وہ زیادہ بہتر تھا، یا پھر کچھ آپ نے شرائط اور ضوابط بنا دیے، کچھ ضابطہ اخلاق طے کر دیے اور کہا کہ جی آپ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ بہت ہی افسوس آ رہا ہے مجھے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. نہ اس میں کیلیبر ہے، نہ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے. جو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے، مکہ بند ہے، ہر مسجد سعودی عربیہ، UAE، GCC، انڈونیشیا، ملیشیا بند ہیں. جو فیصلہ الازہر یونیورسٹی سپورٹ کرتا ہے، ادھر کے جو علماء ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے، جو میڈیکل پروفیشن اس ملک کا چاہتا ہے، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، جو ہمارے اکانومی کو ایک دھچکا سے بچا سکتا ہے، آپ وہ سب چیز کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 20 نکات میں سے یہ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں، جو ڈسٹنسز نہیں رکھتے ہیں، جو جمعے کو ہم نے خود دیکھا ہے یہ روڈوں پہ پھیلے ہوئے تھے، پھیلے بھی نہیں ہوئے تھے، ایک ایک کے اوپر تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ یہ نکات یہ آبزرو کر سکتے ہیں؟ اور اگر آبزرو نہیں کیا تو کیا اسی وقت نماز کے درمیان میں پولیس آ کے ان کو مارے گی، نکالے گی؟ آپ کو لگتا ہے رسک لے لیا ہے حکومت نے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو قتل عام ہونے والا ہے. ہلالی صاحب، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے لگا کہ ہم روک نہیں پا رہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اجازت ہی دے دو، روک تو پا نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی جب پابندی تھی بھی تو پھر بھی لوگ آ رہے تھے. آپ اگر نہیں روک سکتے، آپ اگر لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، بدطرف ہو جائیں، خدا کے لیے بدطرف ہو جائیں اور لوگوں کو نہ ماریں، لوگوں انفیکشن نہ پھیلائیں. خدا کے لیے ایک حد ہوتا ہے جس کے بعد آدمی you lose your patience، اور آدمی کہتا ہے یہ کت گھٹیے لوگ ہیں یہ. اور الوی صاحب جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ فیصلہ کیا 20 نکات جس میں کیا یار کس سے آپ پوچھیں، ایک نکات بھی وہ نہیں مانیں گے. کیا ڈسٹنسنگ ان کو پتا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ. اگر یہ نہیں کیا انہوں نے، ماسک نہیں پہنا، ڈسٹنسنگ، آپ مجھے ایک چیز پلیز بتائیں پھر کیا ہوگا؟ کیا پولیس والے بیچ نماز میں آ کے ان کو ہٹائیں گے؟ اٹس میڈنس. اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ ان لوگ اس ملک کو یہ ایک دن ایک نماز کا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پوری دنیا نے مسلمان نے کیا ہے، یہ نہیں کر سکتے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلا ہلال صاحب، آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں، پلیز یہیں پہ ہولڈ کیجئے گا. میں ذرا عمران صاحب سے اس پہ رائے ضرور لوں گی. عمران صاحب، جو اس کے لوگ مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ میڈیا چینلز چلا رہے ہیں، جب آپ کے ہاسپٹلز میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے پولیس میں بھی ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ راشن بانٹتے ہیں، جب آپ امداد دیتے ہیں، وہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو آپ کو برے لگتے ہیں وہ صرف وہ نماز والے ہی برے لگتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نماز والے بالکل برے نہیں لگتے، نماز والے تو اچھے لگتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. جو ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے یا پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا تھا، ابھی امریکہ میں آپ دیکھیں کیا انہوں نے کیا کہا ہے. امریکہ میں ابھی آج جو لیٹسٹ کہا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کرونا پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اے سمٹمز لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن میں کوئی بھی اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن کرونا ان پہ اٹیک کر چکا ہوتا ہے، وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن 50-60% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں کرونا ہے. وہ جب پھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ یہ پھیل جاتے ہیں، یعنی وہ کیریئر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا تمام آنے والے نمازیوں کا پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے
یہ کہیں کیریئر تو نہیں ہے یا اس پہ کورونا کے وائرس نے حملہ تو نہیں کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اس لیے بار بار اس پہ آ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ تو بڑا اچھا کیا گیا اور فیصلے تو اور بھی بڑے اچھے کیے جاتے ہیں, لیکن مسئلہ اس پہ کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرائیں گے. اس کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج ہلالی صاحب آج جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس کی جو فوٹیج آئی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں جناب ظفر مرزا صاحب نے اور ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان دونوں نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا. یعنی آپ سرکاری سطح پہ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی خود بھی ماسک نہیں لگاتے تو آپ لوگوں سے اس پہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے. مجھے یقین کریں ذاتی طور پہ حکومت کی نیت پہ بالکل 1% بھی شک نہیں ہے. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود سن لیں, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ نماز کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن اس صورت میں جب آپ وہ ایس او پیز کو فالو کریں, آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں, آپ نے ماسک لگایا ہو. اتفاق ہے نا کہ وہ تو آپ نہیں کروا سکتے. جب یہ اتفاق ہے تو پھر پہلی بات تو پھر آپ کی ضائع ہو گئی نا. کیوں ہلالی صاحب, یہ تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح, دونوں طرح ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ 6 فٹ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بھول جائیں. اس لیے بار بار یہ معاملہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ کھانسی 13 فٹ تک جا سکتا ہے اور آپ کا جو وائرس ہے وہ ایروسول ہے, وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے. تو یہ 6 فٹ کا ایسے ہم سب لوگوں نے ایسا اڈاپٹ کیا ہے جیسے یہ ایبسولوٹلی میڈیکلی پرووڈ ہے. بالکل پرووڈ نہیں ہے. یہ جو وائرس ہے اٹ از دا موسٹ انفیکشس وائرس ان دا ورلڈ ان ہسٹری. ایسے لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی ڈسپلن نہیں آتا ہے. آپ نے ان کو لائن بناتے ہوئے دیکھا ہے کبھی عمر میں؟ خدا کے لیے یہ تو اٹس اے ڈیزاسٹر. میں تو کہتا ہوں اس کو روکو. کاش کہ کوئی لیگل طریقہ ہوتا, اس لیے کہ لوگ مریں گے, انفیکٹ ہوں گے, اور بھی لوگ انفیکٹ ہوں گے. اٹس سو آبویس. پتہ ہے مجھے پوری دنیا میں کیوں یہ ختم نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ایک ہی ہم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کوئی اور نہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, جی سی سی, کوئی نہیں. بس سر جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مسجد سے ہی تو نہیں پھیل رہا نا وائرس, اور بھی اتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں نا, راشن کی دکانیں بھی تو کھلی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ کو جانا پڑ رہا ہے, آپ اور بھی 100 کام زندگی کے کر رہے ہیں, لیکن پابندی صرف نماز پہ لگائی جا رہی ہے. ظاہر ہے لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس چیز سے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ, کمال ہے. آپ ایک آدمی کے یو آر ایکویٹنگ اے مینز لائف with standing in کھانا لینا تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے. اگر نہیں جائیں گے آپ مر جائیں گے. نماز اگر آپ گھر میں پڑھیں تو آپ نہیں مریں گے, بلکہ پوری دنیا میں پورے علماء نے کہا ہے کہ پڑھو گھر پہ. یہ کوئی اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ کس قسم کا اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ سر میں تو ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں. اگر ادھر پھیل سکتا ہے تو ادھر بھی پھیلا دیں. ہر طرف سے ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو تو ڈسکس ہوتا ہی ہے نا. لیکن عمران صاحب دیکھیں لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈراتے ہیں کہ جی آپ کے برے کاموں کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, اللہ سے توبہ کریں, اور جب اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ہم مسجدوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں, اجتماعی توبہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی گھر پہ بیٹھیں, اللہ کے قریب ہی نہیں ہونے دے رہے. اچھا سمینہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. میں خود آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کتنے فیصد یہاں پہ مسجدیں یہ ہیں جن میں صحن ہیں, کتنی بڑی ہیں؟ عام محلوں میں تو 2 مرلے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, یا 3 مرلے میں, یا 5 مرلے میں, یا 10 مرلے میں. اس میں مسجد میں صحن کتنا ہوگا؟ پھر اس صحن میں اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک بڑی مسجد بھی ہو جس میں 2 کنال کا بھی صحن ہو, اس میں اگر آپ 6-6 فٹ کے فاصلے پہ نمازی کھڑے کریں گے تو اس 2 کنال کے صحن میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ایک مسلمان کے لیے پوری دنیا مسجد ہے. اور جب اسلام میں اجتہاد کا کیوں حکم دیا گیا؟ اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے, اسی لیے یہ رکھا گیا کہ اس طرح کے مواقع پہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں بامی مشاورت کے ساتھ. اب اگر علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب آپ اپنے گھر میں باجماعت مسجد, تو اس پہ ہمیں عمل کروانا اب سن لینا, میں خود
اپنے گھر میں ہم نہ صرف یہ کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں بلکہ ہم نے تو پچھلے 3-4 جمعے سے وہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب اسلام اجازت دے رہا ہے, آپ جب علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں تو آپ تو گھر میں یہ ادا کریں تاکہ گھر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں بھی ہے تو وہ بھی دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا اب آپ دونوں سے اس کو وائنڈ اپ بھی مجھے کرنا ہے. ایک سوال ہے آپ دونوں سے, اگر وہ پابندی لگاتے ہیں لوگ نہیں رکتے, اگر وہ پابندی نہیں لگاتے تو بھی ان تمام شرائط کے ساتھ لوگ وہاں پہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں نماز پڑھیں گے, دونوں صورتوں میں ہی مشکل ہے, تو پھر اب حل کیا ہے اس ساری سچویشن کا؟ ہلالی صاحب پہلے آپ حل بتائیں, پھر میں عمران صاحب سے پوچھتی ہوں. میں سمجھا نہیں, آپ کیا مشکلات کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہے اگر پابندی بھی لگا, میں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. نہیں سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, پابندی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب پابندی لگی ہوئی تھی نا, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو پھر بھی آ رہے تھے, تو جب پابندی بھی لگا دے اگر حکومت تو لوگ تو پھر بھی آ رہے ہیں, تو پھر کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے سچویشن کو؟ آپ نے یہ اس ملک میں 70 سال ہو گئے ہیں, اس ملک میں جب پابندی لگانا چاہتے ہیں, جب کرفیو لگانا چاہتے ہیں, جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں منع ہے اور کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کو 2 لاٹھیاں ملتی ہیں, پھر وہ نہیں کرے گا ایسی بات. آپ کیا سمجھتی ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ جو دس ہول پروجیکشن ایکسیس آف پائرٹی, یہ تو حرام ہے اسلام میں, یہ منافقت ہے. ایکسیس آف پائرٹی یہ غلط ہے, یہ منع ہے ہمارے مذہب میں. اب خدا کے لیے لیٹس گیٹ ریئل, اسمیل دا کافی, اور سمجھیے آپ یہ قانون, اور اگر یہ ہوا اور یہ امپلیمنٹ, یہ پہلے تو میں بات کرتا ہوں پہلے جمعے کو یہ وائلیٹ ہوگا, اور اگر آپ لوگوں کو ڈسپرس نہیں کریں تو کوئی نہ کوئی مرے گا. اس کا قتل, میں قتل کہوں گا, اس کا قتل ہوگا ان لوگوں پہ جس نے یہ اگریمنٹ کیا ہے. تو ہلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سختی ہی کرنی پڑے گی اس معاملے پر, یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے اور حکومت کو سختی کر کے لوگوں کو روکنا ہوگا. عمران صاحب آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ کیا لوگ اپنے طور پر اتنے سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ جائیں اور جا کر ایک طریقے سے؟ اگر لوگ اپنے طور پہ اس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو یہ نوبت ہی کیوں پیش آتی؟ آپ دیکھیں نا, آپ خود ابھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے پہلے ہی پابندی نہیں کی, تو اب کس طرح سے اس پہ عمل کریں گے؟ حالانکہ یہ لوگوں کی اپنی جان کا مسئلہ ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہلالی صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کی, ہر بندے کی اپنی جان کا مسئلہ ہے. اس پہ حکومت کو چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا جس طرح سے کیا ہے, تو پھر یا تو اس پہ پابندی پہ عمل کروائیں 100%, اور اگر عمل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کو کینسل کر دیں, اس ایگریمنٹ کو نہ مانیں. لیکن یہ بہرحال فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور عمل درآمد بھی حکومت نے کروانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ علماء کرام پہ بھی بہت ایک بڑی قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھیں, آگے آئیں اور اپنے فالورز کو دیکھیں. ہر مکتبہ فکر سے آپ دیکھیں نا, تمام مکتبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں علماء کرام جن کی بڑی سے ہے, جن کی لوگ بات سنتے ہیں, جن کی لوگ بات مانتے ہیں. جب حکومت یہ بات کر رہی تھی کہ نہیں آنے دیں گے, اس وقت فوری ہم نے دیکھا مفتی منیب صاحب نے کہا جی ہمارا تو کل سے لاک ڈاؤن ختم ہے, ہم تو مساجد کھول رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ مشاورت وغیرہ کا سارا سلسلہ شروع ہوا. آپ اگر اس معاہدے کو دیکھیں نا تو آخری شک اس معاہدے کی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو لگا کہ اس پہ پابندی پہ پورا اس معاہدے پہ عمل نہیں ہو رہا تو حکومت اس معاہدے کو کبھی بھی ختم کر سکتی ہے رمضان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ آپ دیکھیں گی کہ شاید رمضان پہ اس آخری شک پہ ہی عمل ہوگا. اچھا چلیے دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. بہرحال ظاہر ہے اجتماعی ذمہ داری ہے, تمام مسلمانوں کے جذبات اپنی جگہ, ہمارے بھی وہی جذبات ہیں, ہر کوئی وہی رونقیں, وہی ساری شان و شوکت رمضان کی دیکھنا چاہتا ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے وہ کیا متقاضی ہے وہ بھی ہم سارا دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق اس بات پر. بہرحال خود بھی احتیاط کیجئے, خود بھی محفوظ رہیے, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بات کریں گے کہ آخر سیاستدان ایک دوسرے سے محفوظ کیوں نہیں ہیں, چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں جنگ اور چھیڑ خانی چلتی رہتی ہے. اب کس نے کیا کہہ دیا, بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے اس کے اوپر سیاست جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ افیکٹ ہو کورونا کا، اور مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کورونا سے لوگ نہیں مرے، تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں، گورنمنٹ کو کچھ کہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خطاب کا کچھ حصہ آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اتفاق کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ کیا اچانک سے انہوں نے آخر میں جو بات کی کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کورونا پھیلے اور نقصان ہو تاکہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا سکے، کتنی ان کی یہ بات میں صداقت ہے یا کتنی جائز بات ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران صاحب، آپ کو لگتا ہے کون لوگ ہیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب کو نظر آ رہے ہیں جو چاہ رہے ہوں کہ کورونا پھیلے اور لوگ مریں تاکہ حکومت پر تنقید؟ سمینا، آج اب ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو کہ آج عمران خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے سے بہتر تھا۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ریلیو ملنے کے بعد ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ذرا پہلے سے بہتر نظر آئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہیں کرونا کی وجہ سے پریشانی تھی، دوسری معاشی صورتحال کی وجہ سے اپوزیشن کی ایک یہ لگار تھی۔ اب انہیں ایسا فیل ہوا ہے کہ شاید انہیں سنبھلنے کا، انہیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، اس لیے ان میں یہ کانفیڈنس نظر آیا۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ وزیر اعظم صاحب، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے خود کہا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو نظر آتے ہیں لوگ سیاست کرتے ہوئے، تو سر سب سے زیادہ تو وفاقی حکومت جو ہے اس کا ایک وفاق کا بڑے بھائی کا کردار ہوتا ہے نا۔ مانا کہ صوبے صحیح نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے وفاقی وزیر جو ہیں جب تابڑ توڑ حملے کریں گے سندھ گورنمنٹ پہ، جب علی زیدی صاحب کی طرف سے، فیصل وارڈا صاحب کی طرف سے ان کو تیر کے نشتر ان پہ جو ہے برسائے جائیں گے، تو پھر وہ بھی جواب در جواب کام سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا۔ پہلے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو منع کریں کہ خبردار اس پہ، اب اس ایشو پہ سیاست نہیں ہوگی، پھر ان پہ سے توقع رکھیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جہاں ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کوئی اکلوتا ملک نہیں ہے، ہم ہر بات میں ہمیشہ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں، ہر بات میں ہم امریکہ کا جو ہے نا موازنہ کرتے ہیں۔ تو امریکہ کی صورتحال کیا ہے؟ صدر ٹرمپ اور نیو یارک کے گورنر کی حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دونوں شاید مخالف ریاستوں کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے سے کے خلاف اعلان جنگ کی اپوزیشن کرے تو سمجھ آنا نا، لیکن ایک صوبہ اگر الگ ایک پالیسی لے کے چل رہا ہو۔ امریکہ میں اپوزیشن کی بات نہیں ہے، امریکہ میں بھی تو ایک سٹیٹ ہے نا نیو یارک، تو اس کا گورنر صدر کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح سے وہاں لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری ریاستوں کے گورنر آپس میں ایک دوسرے سے یہ اختلاف رکھتے ہیں، نہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ وفاق جو مرضی فیصلہ کرے، ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان سے الگ یہ فیصلہ کریں۔ تو یہ تو پرائم منسٹر نے بھی اجازت دی ہوئی ہے نا کہ صوبہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے اپنی سچویشن کے حساب سے، کر سکتے ہیں۔ پرابلم کیوں ہے؟ پرابلم اس لیے کہ جب وفاق کہے گا کہ ہم لاک ڈاؤن جو ہے نا اس میں نرمی کرنے لگے ہیں، اور ایک وزیر اعلیٰ آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس کو سخت کرنے لگے ہیں، تو اختلاف تو پیدا ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کو اس میں ہوش کے نہ ہوں۔ ہلالی صاحب، اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ جس کو جو بہتر لگ رہا ہے، جہاں جس کو لگ رہا ہے کہ سچویشن خراب ہے وہ اس لحاظ سے فیصلہ کر لے، جس کو لگ رہا ہے سچویشن اتنی نہیں خراب وہ نرمی کر لے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک متفقہ پالیسی ہوتی جس پہ سب کا اگریمنٹ ہوتا تو وہ زیادہ اثر کرتی، بجائے اس کے کہ صوبہ ایک الگ فیصلہ کر رہا ہے اور باقی ملک ایک الگ فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ مراد علی شاہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ چالاک بن رہا ہے۔ یہ مراد علی شاہ جو ہے اس کو تھوڑا سے تھاپی مل گئے ہیں، اس لیے کہ لگ رہا ایسا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ تھوڑی نرمی دکھا رہا ہے، اور مراد علی شاہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے لاک ڈاؤن، آئی ایم فار لاک ڈاؤن۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کس قسم کا بوگس کلیم ہے مراد علی شاہ کا۔ جب لاک ڈاؤن کا وقت آیا، جب اس کو اپنے آپ کو پروو کرنے کا وقت آیا تو کیا کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ دیتا ہوں جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کراچی والے ہیں۔ رحمان کالونی میں 5 کیسز آئے، ایک
ایک ریش آف وائرس پازیٹیوٹی آیا. اس میں مراد علی شاہ کو یہ وقت تھا بتانے کے لیے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. کیا کیا اس نے؟ پہلے تو اس نے لاک ڈاؤن واقع کیا. پھر کیا ہوا؟ 600 فیملیز ہیں ادھر. اس نے ایک اسسٹنٹ کمشنر عورت کو بھیجا رینجرز کے ساتھ, اور اس عورت نے تقسیم کیا ریشنز. آپ کو پتا ہے صرف 100 فیملیز کے. وہ جو دوسرے 500 فیملیز تھے جو ان کو کچھ نہیں ملا, وہ پورا رات کچھ نہیں ملا, دن کو بھی شاید کچھ نہیں ملا, ان کی کیا حالت ہے؟ اگر آپ یہ سب کہتے ہیں نا یہ لاک ڈاؤن اور میں یہ کر سکتا ہوں, تو 600 لوگوں کے لیے, 600 فیملیز کے لیے آپ کو کھانا لے جانا جانا تھا. اچھا, پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ جو فوڈ کا ڈسٹریبیوشن ہے, جو یہ کہہ رہا ہے نا میں لاک ڈاؤن کر سکتا ہوں, کھانا میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو یونین کمیٹیز جو تقسیم کر رہے ہیں کھانا, وہ کدھر ہے بھائی؟ وہ کیوں نہیں تقسیم کر رہے ہیں کھانا؟ وہ کدھر تھے اس وقت جب ایک ٹیسٹ آیا آپ کا, آپ فیل ہو گئے وہ ٹیسٹ پہ. تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, 300 لاشیں جنہ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں؟ بتائیں نا مراد علی شاہ صاحب, آپ نے کچھ اناؤنسمنٹ تو کیا ہی نہیں ہے. اس پہ تو کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے فوت ہوئے ہیں, پورا اسرار سی وہ موت ہے. نہیں, وہ نہیں, وہ جو عیدی کے پاس یا 700 یا 90 لاش پہنچے ہیں, اس کی میں نہیں بات کر رہا ہوں. 400 وہ نہیں میں بات کر رہا ہوں. ہاں, اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں الگ سے جو 300 لاش آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا ہے اس کو؟ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کھیل ہے ان لوگوں کا. یہ پولیٹیشینز جو ہیں یہ ہر چیز میں اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے کھیل کا لفظ استعمال کیا ہے لالی صاحب, اور اسد عمر صاحب بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ سب میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب باتیں ہوتے ہیں تو ایک کنسنسس بھی نظر آتا ہے, آدھے گھنٹے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں مختلف بات نظر آنے لگتی ہے. انہی کی زبانی سن لیجئے کیا کہہ رہے وہ. اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب, یہی ہمارا اتفاق رائے ہے. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. اس صورتحال کے اندر قوم آپ کو اور ہم سب کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے. تو عمران صاحب مراد علی شاہ کیا کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں المیہ, ہمارا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سیاست میں ان ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈبل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایک تیر سے تین شکار کرنے کی کوشش اور خواہش رکھتے ہیں. اب آج کی بات سن لیں. آج پی ایم اے کے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ ہی 15 دن لیٹ کیا, آپ کو یہ فیصلہ 15 دن پہلے کرنا چاہیے تھا. دوسری بات, اب آپ کو مزید اس میں جو آپ نرمی اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, خدارہ ایسا نہ کریں نہیں تو بڑی تباہی ہوگی, آپ اس کو مزید سخت کریں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جب پی ایم اے سے بات کرتے ہیں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, جب وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, جب پریس سے بات کرتے ہیں ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ بھی ٹھیک نہیں. اب ویسے سنا ہے ایک تازہ خبر آئی ہے جب ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی کچھ ہمیں کہہ لیں دوریاں کم ہو رہے ہیں یا جو بھی بہرحال ایک ٹویسٹ نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے ٹائیگر فورس کے بھی کچھ لوگوں کو شامل کر لیا ہے کہ راشن تقسیم کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو ہلالی صاحب یہ بھی آپ کو کوئی ان کا نیا چال نہیں لگ رہی ہے, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ان سے ہو نہیں پا رہا تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کو شامل کر لو تاکہ اکیلا الزام ہم پر نہ آئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. دیکھیے یہ بڑا اچھا آپ نے آبزرویشن کیا ہے. دیکھیے ان کی چالاکی, اب دونوں طرف سے یہ جیتتے ہیں نا. ایک تو پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں ہاں ٹائیگر فورس ہم مان گیا, چلو تمہیں کچھ پیسے ہمیں بھی دے دو. دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کولیبوریٹ اور کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب ہوکس ہے جی. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یونین کمیٹیز نے آپ نے کہا تھا وہ کھانا ڈسپرس کریں گے, وہ کدھر ہے؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. جب ایک ٹرک جاتی ہے ادھر کھانے کے ساتھ, یہ جو لوگ ڈسپرس کرتے ہیں وہ پی کے ہوتے ہیں. وہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں.
بھائی یہ سب چیز از پولیٹیسائز. ہلالی جب صاحب ایک ٹرک پہنچتا ہے اور آپ انچارج ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو کھانا وہ دوسرے بیچاروں کو نہیں ملے گا. معاف کریے, میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے. یہ ایک صرف میرا فکر ہے کہ ہلالی صاحب کو اگر یاد ہو کہ یہی وہ باتیں جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اسی طرح ہوگا, یہ پولیٹیسائز ہوگا سارا پروسیس, اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. افسوسناک بات ہے. ایک شارٹ بریک ناظرین, فوراً, اور اس بعد مزید آگے بڑھے گی. چوبیس سال کی رفاقت فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل اور 20 ماہ سے ایم این اے نجیب ہارون صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارٹی میں تو رہنا چاہتے لیکن وہ اس حلقے میں کچھ نہیں کر سکے اور شرمندگی کے مارے وہ چاہتے کہ وہ ریزائن کر دیں. یہ ان کا موقف ہے. نجیب ہارون صاحب کیوں چھوڑ گئے اور یہ کتنا بڑا میسج ہے خان صاحب کے لیے, بات کرنی اس پہ ضروری. عمران صاحب, اندر کی کیا خبر ہے, کیوں چھوڑا ہے انہوں نے, اور بڑے ڈس ہارٹیڈ ہیں وہ, تو کیا ہو رہا ہے خان صاحب سے ان کے دوست دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وہی مسئلہ ہے, الیکٹیبلز جتنے جب اس میں شامل ہوئے تو جو اس طرح کے سنسیئر لوگ تھے, ان کے بانی ممبروں میں سے تھے, ان کو نیگلیکٹ کیا گیا. ان کو بھی اسی بات کا شکوہ ہے, یہی گلہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں آپ نے بالکل ہی اگنور کر دیا. لیکن یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ استعفیٰ واپس ہو جائے گا. اچھا؟ ہاں جی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو جو ملے گی, ابھی عمران اسماعیل صاحب سے رابطہ ہو گیا, ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کے یہ آپ دیکھیں کہ سعید غنی صاحب نے بھی ایک اس پہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا نجیب ہارون صاحب آپ بڑے قابل احترام ہیں, ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم کو نہیں بھیجا جاتا, وہ اسپیکر کو بھیجا جاتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی باتیں جائز ہیں, باتیں غلط نہیں ہیں, لیکن جب وزیر اعظم سے ایک اتنا پرانا تعلق بھی ہو اور کراچی جیسے شہر میں آپ نے الیکشن جیتا ہو تو پھر آپ کو نیگلیکٹ کیا جائے تو پھر افسوس تو ہوتا ہے. ہلالی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس چھوڑ کے جانے پر؟ کیا کراچی سے پی ٹی آئی کی جو گرفت تھی, جو لوگوں کی محبت تھی, آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ جب اپنے ہی ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عوام میں پھر کیا حال ہوگا؟ آپ پہلے بھی تو بہت چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آخر وجیہ الدین اور یوسف گبول جو تھے, انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جہانگیر ترین نے ان کے اپنے الیکشنز میں کرپشن کی ہے اور اس کا ریکمنڈیشن تھا کہ اس کو سیکرٹری جنرل پارٹی سے ہٹا دو, اور ترین کو انہوں نے ہٹایا اور پھر واپس لے آیا, تو وہ دو چھوڑ کے چلے گئے. اگر اس قسم کے آپ فیصلے کرتے ہیں اور اب بھگت رہے ہیں, اس قسم کے فیصلے کے کانسیکوینسز اب بھگت رہے ہیں, وہ جو چینی میں ہوا ہے اور جو آنے والا ہے. دوسری بات میں آپ کو جلدی سے یہ کہہ دوں, دیکھیے بڑی افسوس کی بات کہنا یہ ہے کہ پی 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 جو ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اربن کنسٹیٹوئنسی میں. کراچی میں ان کا کیا ہے, کوئی خاص ووٹ نہیں ہے. کراچی میں جو بھی ہو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, لاک ڈاؤن, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, نو لاک ڈاؤن, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے ان کو, اس لیے کہ ان کے کوئی ووٹس نہیں ہے. یہ فرق پڑتا ہے پی ٹی آئی کو, یہ فرق پڑتا ہے ایم کیو ایم کو, یہ فرق پڑتا ہے اور دوسروں کو. تو یہ ایک عجیب سا ہمارا ایک سچویشن آ گیا ہے جس میں معاف کریے اس پارٹی جو کراچی کا جو کنٹرول ہے اس پارٹی کے ہاتھ میں ہے جس میں اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سر جی سر, کراچی اگر خراب ہو گیا, ختم ہو گیا, تو آپ مجھے بتائیں پاکستان کو کیا ہوگا؟ چونکہ اسٹیک پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم کا ہے تو سوچنا بھی نہیں ہوگا. اسی بات پر ہم اجازت چاہیں گے, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ جی نجیب ہارون صاحب کو منا پاتے یا نہیں, لیکن بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوگی. آپ کو کراچی کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے, تبھی عوام بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کے اپنے لوگ بھی. اسی نوٹ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.